अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और वाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, जहां कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने तजारती सरगर्मियों को महदूद कर दिया है, वहां बिजनेस एक्टिविटी भी तकरीबन बंद हो चुकी हैं। अगर कोई शख्स अपना कारोबार या दुकान खोल भी रहा है तो वो उसकी कीमत अदा कर रहा है। तामीराती शोबे के लिए हुकूमत ने जो मुआशी पैकेज दिया है, कहा यह जा रहा है देर आई दुरुस्त आइद। इस मुआशी पैकेज के बाद मईशत का पहिया एक दफा फिर दौड़ेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? कोरोना और लॉकडाउन के बाद आने वाले मसाइल और चैलेंजेस के लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के, साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं शाहिद इकबाल मलिक साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यूनिटी डेवलपर शराइत के साथ जो इसमें लगाई। काशिफ साहब, हालात आपके सामने हैं। पीआरए भी कह रहा है हमने रिलीफ दिया है टैक्स पेयर को, एफबीआर भी रिलीफ कह रहा है दिया है। आप तो टैक्स को बड़ी करीब से जानते हैं, कौन कौन से रिलीफ हैं जो हुकूमत ने दिए हैं या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स पेयर को दिए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें गवर्नमेंट की इस तमाम बात को एक्नॉलेज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ये तमाम इस मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दिया और हर डिपार्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दे रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ दी जा सकें लोगों को। जी जी। अब एफबीआर भी अपनी तरफ एफबीआर भी दे रहा है, जैसा कि ये उन्होंने कंस्ट्रक्शन का पैकेज भी दिया है, पीआरए ने भी दिया है, जैसे कि उन्होंने तमाम रिफंड्स का भी उनका ऑनलाइन आप ले लें, रिफंड्स का भी उन्होंने कहा है कि हम ऑनलाइन देंगे, लेकिन उसका तरीका क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन रिफंड्स ऑनलाइन जरूर होंगे। जी हो भी रहे हैं और जी हो भी रहे हैं, बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात कि पीआरए ने कहा कि हम आपके जैसे स्टैंप ड्यूटी उन्होंने कम किया है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर सर्विस और भी जो सर्विसेज थी जैसे होटल से रिलेटेड, लॉन्ड्री से रिलेटेड, और लेकिन है तो जून तक है ना काशिफ भाई, कारोबार तो हो नहीं रहा, बिजनेस तो हो नहीं रहा कोई। ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम पहले इस बात को अप्रिशिएट कर लें कि गवर्नमेंट ने जो दिया इसको भी काम किया। फिर आपका पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, गवर्नमेंट ने उसको भी काम किया। फिर गवर्नमेंट ने अपील की कि जनाब जो बच्चों की फीस है उसके ऊपर भी आप 20% तक रियायत करें। डैमरेज और डिटेंशन के भी वो कह रहे हैं कि हम आपको नहीं लेना चाहिए, डैमरेज नहीं लेना चाहिए। और डिटेंशन के लिए भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने लिखा है मास्टर शिपिंग लाइन्स को कि वो डिटेंशन भी ना लें। देखें, ये बहुत अच्छी बात है चूंकि इस वक्त कारोबार ही नहीं हो रहा। अब एक सवाल ये होता है कि इन तमाम सहूलियात का फायदा तब होता है जब आपका कारोबार जो है वो नॉर्मल रूटीन से चल रहा हो। लेकिन चूंकि अभी मसला ये है सर्वाइवल का, अभी मसला ये है कि हमने जो ये कोरोना का पीरियड है हमने इसको कैसे गुजारना है। अगर ये पीरियड एक बेहतर तरीके से तो इंशाल्लाह बाद में हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अभी तो चूंकि नौकरियां नहीं है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक फैसिलिटी दी है कि अगर आप अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगे और अप्रैल मई और जून की आप सैलरीज हमसे ले लें 2 साल के लिए, आप अच्छी ऑफर है। जी जी, बहुत अच्छी ऑफर है कि आप पहले वो 4% था, अब उन्होंने कहा कि आप 3% पे ले लें और अपने अगर आप ये लिख कर देते हैं कि आप अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगे तो आप 2 साल में उसका ये कर्जा उतार सकते हैं। पहले 6 महीने में आपने कुछ नहीं देना और फिर 2021 से जाकर आपने क्वार्टरली उसकी पेमेंट्स करनी है। और भी स्टेट बैंक ने आपको जैसे एक्सपोर्ट रिफाइनेंस के लिए भी आपको फैसिलिटीज दी हैं, स्टेट बैंक ने आपको इम्पोर्टर्स के लिए भी दे रही है, वो फैसिलिटीज दे रही है। अब बात यह है कि हर शोबा जो है, हर डिपार्टमेंट जो है, हर मिनिस्ट्री जो है वो इस वक्त दे रही है फैसिलिटी। अब बात यह है कि हमने इस मुश्किल वक्त में से गुजरना है। अब लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये भी करना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साहब ये चाह रहे हैं कि तमाम फैसिलिटीज दी जाएं तो शायद आगे से डिपार्टमेंट्स अपने फुल स्पिरिट से काम नहीं कर रहे, जिसकी मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, डिटेंशन और डैमरेज की देना चाहूंगा। एफबीआर बार बार शिपिंग लाइंस को लिख रहा है, एफबीआर बार बार आपके टर्मिनल्स को लिख रहा है कि देखें 22 मार्च से तमाम कारोबार बंद है, दुकानें बंद हैं, होलसेल रिटेल बंद है, लोगों के पास पैसे नहीं है, आप उनसे डैमरेज और डिटेंशन चार्ज ना करें। उसका जवाब क्या दिया गया कि जनाब डिटेंशन तो हमारे जिम्मे में आता ही नहीं, डिटेंशन तो आपकी शिपिंग लाइंस लेती हैं और उसको कहा जाएगा, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी तो वो बात मान लेगी। अब अगर हम डैमरेज की बात करें
تو ڈیمریج تو آپ کا ٹرمینلز نے لینا ہے, ڈیمریج تو آپ کا پورٹس نے لینا ہے, ڈیمریج تو جو بھی جس نے بھی چارج کرنا ہے وہ حکومت پاکستان کے زیر آتے ہیں, محکمے آتے ہیں. اب صرف کے پی ٹی نے وہاں پر کہا یہ بھی ابھی کوئی 4-5 روز پہ نہ ڈیمیج دیا جائے, کے آئی سی ٹی اور پی آئی سی ٹی نے لیٹرز دیے اور وہ بھی 15 اپریل تک کے دیے, اور اس کے ساتھ بھی شاید شرط یہ لگی کہ اگر آپ 15 اپریل تک اپنے مال کو ریلیز کرا لیں گے تو آپ کو ڈیمیج میں معافی ہو جائے گی, اگر آپ ریلیز نہیں کرائیں گے تو وہ معافی بھی نہیں ہوگی. تو سر دیکھیں بات یہ ہے, عمران خان صاحب تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایف بی آر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے, چیئرمین ایف بی آر جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں اگر وہی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, اگر وہی مل کر نہیں چلیں گے, پھر عام تک بندے تک ریلیف کیسے پہنچے گا, کیسے ریلیف دیں گے؟ اب اگر جتنے ایسے امپورٹرز چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے وہ انڈسٹریل ہیں, ان کے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں, وہ اپنے مال کو کیسے ریلیز کرائیں گے؟ اب وہ ریلیز نہیں کرائیں گے, ان کے پاس تو مال کو ریلیز کرانے کے پیسے نہیں ہیں, تو آپ تو ان سے ڈیٹینشن اور ڈیمیج بھی چارج کر رہے ہیں. اور آج تک یہاں یہ بات بھی میں کرتا چلوں کہ انڈیا کی حکومت نے تمام شپنگ لائن سے اپنے امپورٹرز کے لیے ریٹرن لے لی ہے, ہماری حکومت نے بھی لکھا ہے لیٹر. دیکھیں یہ اب ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور شپنگ لائن سے ڈیٹینشن کی معافی لیں. لون کے لیے ری شیڈولنگ ان کے 20 ممالک کو رکھ دیا, یہ اچھی خبر ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ بہت اچھا حکومت پاکستان کام کر رہی ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. موجودہ حالات میں بزنس ایکٹیویٹی تو ہے نہیں ہے, تو پھر کس طرح سروائیو کس طرح ہوگا؟ دیکھیں آپ کے جن ایسے تمام کاروبار جنہوں نے بینک سے پیسہ لے رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چاہے ری شیڈیول کرا لیں, آپ اس کو ری فائنانس کرا لیں, آپ جو آپ کے پرنسپل اماؤنٹس ہیں آپ اس کو ڈیفر کرا لیں. اور میں آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے پروگرامز میں ایک سوال یہ کرتا ہوتا ہوں کہ ایک بینیفٹ بتا دیں ٹیکس پیئر کو کیا ملتا ہے, لیکن یہاں میں اسی پروگرام میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ ناؤ دس از دا ٹائم کہ حکومت پاکستان نے ٹیکس پیئر کو بینیفٹ دیا ہے. یہ جو معاشی پیکج دیا ہے, تمام معاشی پیکج جتنے ہیں, میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیکس کے اندر رجسٹر کرا رکھا تھا, ان کو اس میں فائدہ ہوگا. اگر آپ نے لون لیا ہوگا بینک سے تو الٹیمیٹلی آپ اپنی بیلنس شیٹ دیتے ہوں گے, اگر آگے بھی لیں گے تو وہ کم ریٹ میں ملے گا, الٹیمیٹلی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. حکومت پاکستان نے کیا کہا کہ اگر آپ اپریل مئی اور جون کے اپنے ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے تو 3 مہینے کی تنخواہ ہم سے لے لیں, تو آپ انہی ملازمین کو تنخواہ دیں گے جنہوں نے آپ کو بکس میں شو کیا ہوگا. اگر آپ نے لیزنگ کرا رکھی ہے, اگر آپ نے مرابہ کرا رکھا ہے, اگر آپ نے حکومت سے پیسہ بینک سے پیسہ لے رکھا ہے, تو آپ اسی کو 1 سال کے لیے آگے لے کر جائیں گے جو آپ نے بکس میں شو کیا. یہ پہلی دفعہ ٹیکس پیئر کے لیے فائدہ ہوا ہے. یہ بات آپ کی بات سے آ گیا ہے. کاشف انور صاحب, جیسے سلطان صاحب کہہ رہے ہیں بلا سود قرضے دیے جائیں, کیا ہم اس حکومت ہماری یا اس قابل ہے بلا سود قرضے دیے جائیں, کوئی ایسے اسکیمیں لائی جائیں, برطانیہ طرز پر عمل پر جو فلیٹ ریٹ سسٹم تھا وہ یہاں پر عائد کیا جائے؟ یہ بھی بتائیے گا. دوسرا یہ کرونا کے بعد کی صورتحال آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ بلا سود جو ہے, اب چونکہ انٹرسٹ ہم اسٹیٹ نہیں ہے, ایک اسلامک ریاست ہیں, تو سود کا تو کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اور میری ذاتی رائے میں بھی جب آپ سود سے نکلتے ہیں تو الٹیمیٹلی اللہ اور اس کے حبیب کی مدد آپ کے ساتھ آتی ہے, تو بالکل بلا سود قرضے ہونے چاہیے. اور اگر گورنمنٹ دیکھیں, اگر آپ اسلامک سسٹم میں آ جائیں, اگر آپ اسلامک فائنانسنگ میں چلے جائیں, تو اگر آپ کنونشنل بینکنگ میں نہیں جانا چاہتے تو ایسے تمام لوگ جو انٹرسٹ میں کام نہیں کرنا چاہتے وہ اسلامک بینکنگ میں جا کر لے لیں, اور وہ آپ کو اسلامک نظام کے مطابق وہ آپ کو لونز دیتے ہیں اور وہ آپ کی تمام پالیسیز کو لیتے ہیں. بل کے پاس پیسے ہیں اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے, اگر وہ 3% پہ اگر آپ اس کو اسلامک فائنانسنگ میں بھی لیں تو اگر اس کا منیمم ریٹ 3% رکھا گیا ہے تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اگر آپ نارمل انٹرسٹ کا ریٹ دیکھیں تو اس وقت وہ 9% ہے, اس میں بھی آپ کو کوئی پروفٹ کا ریٹ ایڈ ہوگا. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کہ ویجز اینڈ آپ کی سیلریز جو آگے دی جائیں گی وہ 3% پہ ہے, اور جو آپ کے لونز ری شیڈیول ہونے ہیں اور جو آپ کی جو پرنسپل اماؤنٹس ہیں لونز کی جو ری شیڈیول ہونی ہے یا آپ نے 1 سال کے لیے اس کو ڈیفر کرنا ہے, تو وہاں پر بھی جو آپ کا انٹرسٹ کا ریٹ ہوگا, اگر آپ اسلامک فائنانسنگ میں کام کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ انٹرسٹ میں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ کہ اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ہم کورونا کے بعد کا نظام جو سسٹم ہوگا وہ ہمارا کیسا ہوگا, اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے ابھی سے؟ دیکھیں ابھی تو جی ابھی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس فیز میں سے گزرنا ہے کہ یہ فیز ہمارا بہتر طریقے سے گزر جائے. اور سر اس وقت
وقت سروائیول, کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ یہ تو چلیں جنہوں جو اویل کریں گے کہ اپنے ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے, لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا. لوگوں کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے, سسٹمز نہیں چل رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا بظاہر اگر یہ بہت جلدی اس کو نہ ریزالو کیا گیا اور اگر گورنمنٹ نے اسی طرح سے ہیلپ نہ کی تو ایک بہت بڑا کرائسس بھی ہونے کو جا رہا ہے. ہمیں اس کرائسس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اگر آپ کی فیکٹریاں نہیں چلیں گی, اور دیکھیں اس ایمنیسٹی کو لانے کا اور اس کنسٹرکشن ایمنیسٹی کو لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سیکٹر کو oblige کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت جو اس گورنمنٹ کی مجھے جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو اس سے 125 سے 150 انڈسٹری چلے گی, اور اس کا جو ٹائم فریم بھی جو کم رکھا گیا ہے وہ اس لیے کم رکھا گیا ہے تاکہ فوراً کام شروع ہو. جیسا ہی آپ کا کورونا ختم ہو پروجیکٹس کو سٹارٹ رکھیں, جیسا کہ ابھی آپ نے سوال شاہد صاحب سے کیا تھا کہ بھئی اس کا ٹائم تھوڑا ہے, وہ ٹائم میرا خیال ہے گورنمنٹ نے جان بوجھ کے تھوڑا رکھا ہے کیونکہ فوراً کام سٹارٹ ہو, لیبر کو فوراً انوالو کیا جائے, جو بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں, اور اگر انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن پیدا کرنی ہے تو وہ اس کو پیدا نہ کریں. لیکن اگر یہ کرونا ختم ہوتا ہے جب, اور گورنمنٹ اگر اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی رہی اور اپنی تمام ریٹ کو اسی طرح سے گورنمنٹ نے اپلائی کیا, تو مجھے انشاءاللہ آپ کے ملک میں, اپنے ملک کے اندر جلدی سروائیو کر جائیں گے. بہت زیادہ ایک توقع نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ملک میں کاروبار بہت اچھا ہوگا, لیکن ہمیں اس فیز سے گزرنا ہے. اچھا, موجودہ حالات میں کوئی ایس او پیز بنا کے دے رہی ہے حکومت کو مختلف سیکٹر کو, یہ کھول لیں, یہ کھول لیں؟ دیکھیں جیسے آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی تمام فوڈ کی انڈسٹری کو کھولا ہوا ہے, آپ کی تمام جو میڈیسن سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس کو کھولا ہوا ہے, سیمنٹ اور سیمنٹ کو کھولا ہوا ہے, سیمنٹ کے سیکٹر کو نہیں کھولا ہوا جی, بلکہ سیمنٹ کا اگر تو میں یہاں سیمنٹ کی بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جیسا گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے اور ہماری ایکسپورٹ سے انکم ہونی ہے, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ایکسپورٹ سیمنٹ کی ہوتی ہے اس کی 90% ایکسپورٹ افغانستان کو ہوتی ہے. اب ہمارے پاس وہاں سے ایڈوانس پیمنٹس بھی آئی ہوئی ہیں, ہمارے پاس وہاں سے آرڈرز بھی کنفرم ہے, لیکن وہاں پر ہماری ڈیلیوریز نہیں ہو رہی ہیں. ہمیں اور ہمارا سیمنٹ کا سیکٹر بھی کھلا ہے, سیمنٹ کا سیکٹر بھی جیسے گورنمنٹ نے کھولا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جیسے بیچومین کا ایک سیکٹر ہے اس کو بھی گورنمنٹ نے کھولا ہے, کچھ سیکٹرز کو گورنمنٹ نے کھولا ہے. لیکن دیکھیں کام تب ہوگا جب آپ کی تمام انڈسٹریز کھلیں گی, یہ کام تب چلے گا لاک ڈاؤن کھلے گا, آپ کی مارکیٹس چلیں گی. اگر آپ کی سیمنٹ انڈسٹری, اگر آپ کا سیمنٹ بنا بھی رہا ہے, آپ کی بجری کرش ہو بھی رہی ہے, آپ کی بچمن بن بھی رہی ہے, تو جب اس نے استعمال ہی نہیں ہونا, اس میں کہ آپ کا کیمیکل کا سیکٹر کھلا ہے, اگر آپ کا کیمیکل بکنا ہی نہیں ہے تو جب اس کا فائدہ کیا بنانے کا, مینوفیکچرنگ کا اس کا فائدہ طرح سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ تب اس کا بہتر ہوگا اس کا فائدہ جب یہ آپ کا ریٹیل کھلے گا, آپ کا ہول سیل کھلے گا. لیکن دیکھیں حکومت اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اگر وہ اس بات کو فیس نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کے ملک میں کرونا کے مریض زیادہ ہو جائیں اور عام انہیں کو کب تک کھلتا ہے یہ چلا سکتی ہے. کاشف صاحب, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے حکومت کی آنے والے وقتوں کے لیے, اور کیا بزنس کو چلانے کے لیے عید ہے, اوپر رمضان بھی ہے, لاک ڈاؤن بھی ہے, کس طرح حکومت کو کون سے ایس او پیز لینے چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جس طرح حکومت باقی سیکٹرز میں فیسلٹیز دے رہی ہے, اس کو اپنے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے سیکٹرز میں, قوانین میں, باقی شعبہ جات کے لیے بھی آسانیاں دینی ہوں گی. جیسا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے جو ریٹیلرز ہیں ان کو ٹیئر 1 میں آپ آن لائن رجسٹریشن کرا رہے ہیں. کچھ ایسے سخت قوانین ہیں جس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. حکومت کو اسے پوسٹ پون کرنا ہوگا, جیسا کہ باقی اقدامات کو پوسٹ پون کیا ہے, اس کو پوسٹ پون کرنا شرط تھی اس کو ختم کر دیا, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. دیکھیں ان تمام چیزوں کو, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ اس وقت کرونا سے پہلے گورنمنٹ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہ رہی تھی, اور وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آپ کے مینوفیکچررز کو تھی قوانین ایسے دے رہی تھی کہ جس سے مینوفیکچرر اور آپ کا جو امپورٹر تھا اس پہ وہ سختیاں کرتی جا رہی تھی. اور جیسا کہ اس کی یہ تھی کہ آپ اگر ایک ان رجسٹرڈ کو دیں گے تو آپ 10 کروڑ سے زیادہ کا مال نہیں سال کا دے سکتے, اور ایک سال میں CNIC کے اگینسٹ, اگر وہ ان رجسٹرڈ سے مراد ہے تو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے.
اب اگر آپ نے اپنے اس کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانا ہے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو ریٹیلرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, آپ کو ہول سیلرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ ریٹیلرز پہ وہی شرط رکھیں گے کہ آپ 1 کروڑ روپے سے ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیں گے تو کام نہیں چلے گا. آپ کو جس طرح ایمنیسٹی کنسٹرکشن سیکٹر میں دی ہے, ایمنیسٹی آپ کو ریٹیلرز کو بھی دینی ہوئے گی, جو ہم بار بار مانگتے ہیں. جیسا کہ میں ہمیشہ ایمنیسٹی کے حق میں ہوں, آپ جو ریٹیلرز کو دیں تاکہ وہ اپنی ٹرن اوورز کو زیادہ شو کریں, ٹیکس زیادہ دیں. اور جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ایمنیسٹی آئی ہے, کیا یہ ایک از اے ٹریپ؟ یس اٹ از اے ٹریپ. یہ ٹریپ اس طرح سے ہے کہ یہ آپ کو کرنا چاہ رہی ہے. اگر آپ جتنے بھی ڈیولپرز اور بلڈرز اس سے پہلے جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا ہوا تھا, اور اگر پروجیکٹ وائز آپ نے اپنے آپ کو اس میں رجسٹر کرانا ہے, تو الٹیمیٹلی جس پروجیکٹ میں جتنے گھر بنیں گے اتنے آپ لوگوں کو بیچیں گے, ان کی بھی آگے. اور یہ ایمنیسٹی ایک گھر تک کی ہے, جو اس کو آگے دوبارہ بیچے گا اس کے لیے وہ ایمنیسٹی نہیں ہوگی. تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس ایمنیسٹی کو لے کر جتنے بھی ہم نے کام کرنے ہیں وہ بلا خوف و خطر کرنے ہیں. بالکل بلا خوف و خطر نہیں کرنے. ہم نے ٹیکس کے معاملات کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ایمنیسٹی ضرور ہے, لیکن آنکھیں کھول کر ہم نے اس ایمنیسٹی کو لینا ہے. اور اگر گورنمنٹ باقی سیکٹرز کو, ریٹیل سیکٹر کو, ہول سیل سیکٹر کو اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی, اگر آپ کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران اگر آپ کے ریٹیلرز کو آڈٹ کے نوٹس آ رہے ہیں, اگر آپ کی فیکٹریز کو آڈٹ کے نوٹس آ رہے ہیں, اگر کورونا کے لاک ڈاؤن, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیش فلو نہیں ہے, آپ نے سیلز ٹیکس کی ریٹرنز آپ نے صرف 15 دن کے وقفے سے ہی جمع کرانی ہے. آپ نے اگر جنوری اور فیبروری کی سیلز ٹیکس کی ریٹرن 15 اپریل تک ہی جمع کرانی تھی اور اس میں ایکسٹینشن نہیں ملی, اور آپ کی جو مارچ کی سیلز ٹیکس کی ریٹرن ہے وہ آپ نے 30 اپریل تک جمع کرانی ہے, اور آگے ایکسٹینشن نہیں ملے گی, تو دیکھیں ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. آپ کا ورکنگ سٹائل, آپ کا ٹیکس کا سٹرکچر سارا تبدیل ہو جائے گا اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ تمام سیکٹرز کو نہیں کرے گی, اگر رعایت نہیں دے گی. اور 111 کی جو رعایت صرف بلڈرز اور ڈیولپرز کو دی ہے, اگر یہ سب کو نہیں دے گی تو پیسہ باہر نہیں آئے گا. اس وقت ہمیں پیسہ چاہیے, اس وقت ہمیں ٹیکس پیڈ نہیں چاہیے, پیسہ چاہیے تاکہ وہ آپ کے ملک میں لگائے. کاشف صاحب آپ کو بہت شکریہ.